حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغصبي حقوقهم ومنكري قضائهم وقتلتهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر. ما شاء الله. سب سے پہلے ہم سب مل کے خطب عالم امکان حضرت صاحب السلام عجل اللہ تعالیٰ کی فرجہ کی بارگاہ میں ان کے جد امجد العبد الصالح امام ہفتوں باب الحوائج امام کاظم صلوات اللہ علیہ تسلیت پیش کر رہے ہیں. السلام علیک یا بقیت اللہ آجرک اللہ احسن اللہ لک العظم فی جدک امام الکاظم صلوات محمد ناظرین عزیز اور بزرگان گرامی قدر، انسان کی ایک عظیم خواہش، ایک بڑی ضرورت اور ایک اہم تمنا یہ ہے کہ کامیابی اس کے قدم چومے اور کسی بھی مرحلے پر اسے ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے. عام طور پر جن چیزوں کو سکسیس کا معیار مانا جاتا ہے اس کا اگر خلاصہ کیا جائے تو بات صرف اتنی ہے کہ جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہو، جتنے بہتر تعلقات ہوں، جتنی زیادہ شہرت ہو، وہ اتنا ہی کامیاب. اور باقی ساری چیزیں حاشیے پر چلی جاتی ہیں. اگر کوئی اور صفت کسی کی ہمیں
पसंद भी हो, अच्छी भी लगती हो, मगर अगर साथ में दौलत का इजाफा हो तो वो सिफत हमारे लिए बामानी है, वो सिफत हमारे लिए काबिल कबूल। अब हमारे नुसरत भाई ने कहा कि समाजी बुराइयों के ऊपर जो आपकी गुफ्तगू है वो, बाकी जो उन्होंने मेरे सिलसिले में अल्फाज कहे उनकी तो मैं तायद नहीं करता, लेकिन उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हुआ कि वो मुफीद है और उसी की ज़रूरत है, और उसी की ज़रूरत है। लेकिन ये मैं हमेशा के अक्सर अर्ज़ किया करता हूँ कि शौक़ खिताबत का इन्हिसार ज़ौक़ समाअत पर है। वाह 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 वाह, बहुत अगर सुनने वाले ये देखना चाहते हैं कि कौन क्या बयान कर रहा है, कैसे बयान कर रहा है, तो बयान करने वाला भी तो देखने का हक रखता है ना कि कौन क्या सुन रहा है, कैसे सुन रहा है। और जाहिर है कि जैसी समाअत हो वैसा ही कलाम होता है और होना भी चाहिए, वैसा ही बयान होता है। लिहाजा ये भी देखना है कि आप दूर दूर से तशरीफ लाएं, ये भी देखना है कि आपको भूख लगी हुई है, और ये भी देखना है कि बहुत ही अहम तारीख़ है तो उसका हक भी अदा करना है। तो आप मेरी मुश्किलों का अंदाज़ा लगाइए कि मुझे इस हालात में, इस सूरत हाल में मेंबर का हक भी अदा करना है, और बात आपके कानों से टकराने का ये हकीर कायल नहीं। ऐसी बात की ही क्यों जाए जो सिर्फ कान से टकराए, बात वो की जाए जो दिल में उतरे। लिहाजा ये बिल्कुल आपके ही दिल की आवाज़ है, आपकी अपनी आवाज़ है कि हम किसी भी मकाम पर नाकामी नहीं चाहते, और कामयाबी का मेयार हमारे यहाँ दौलत है, बगैर किसी तकल्लुफ़ के, बगैर किसी लगी लिपटी के, साफ और सादे अल्फाज में। पैसे हैं तो आप कामयाब हैं, पैसे नहीं हैं तो आपको पहचानना तो दूर की बात, कोई इंसान मानने के लिए भी शायद तैयार न हो। चाहिए ये बातें, अच्छा अखलाक या ज़ाहिरी हुस्न, सदाकत, अमानतदारी, ये तमाम चीज़ें अच्छी से बात है। लेकिन फ़र्ज़ कर लीजिए किसी के यहाँ किसी ऐसे जवान का रिश्ता आए जो हसीन भी है, बाईमान भी है, मोमिन भी है, बातक़वा भी है, खुदा तरस भी है, और जो सिफ़ात हसना आमतौर के ऊपर नापैद है वो उसमें पाई जाती हैं, लेकिन सामने वालों का मेयार सिर्फ इतना ही है कि ये सारी चीजें तो ठीक हैं, ये बताओ कि कमाते कितना या कितना कमा सकते हो, और क्या। तो इसलिए इसमें किसी तकल्लुफ की बात नहीं है, इसी को हमारे यहाँ मेयार माना जाता है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम इस बात का जायजा ले लें कि क्या दौलत कामयाबी की जमानत हो सकती है, या कुरान मजीद किसी और चीज को कामयाबी बताता है, सरकार रिसालत माब किसी और चीज को कामयाबी बताते हैं, सरवर कायनात रिश्ते के लिए मेयार कुछ और बताते हैं। ये तो ज़िम्न में बात आई इसलिए अर्ज कर रहा हूं, मेयार कुछ और बताते हैं। अब मना करते हैं कि दो चीजों के लिए कभी भी शादी ना करो, दो चीजों को मद्देनजर रख के शादी न करो। कौन सी चीजें? फरमाया अलमाल वल जमाल, ये दो मेयारात नहीं होने चाहिए, माल मेयार नहीं होना चाहिए और जमाल मेयार नहीं होना चाहिए। और जबकि हकीकत यह है कि लड़के वालों की तरफ से जमाल देखा जाता है और लड़की वालों की तरफ से माल देखा जाता है। और हुजूर ने फरमाया कि जिसने इन दो की खातिर रिश्ता किया वो दोनों से महरूम हुआ। मैं नहीं कह रहा हूं कि वही रसूल के जिसका हम सब कलमा पढ़ते हैं, वही नबी आखिर ज़मां, वही रहमतुल लिल आलमीन, वही ताहा, वही यासीन, वही मुज़म्मिल, वही मुद्दस्सिर, वही जिनका नाम आए तो हम झूम जाते हैं, उनकी हदीस आए तो फिर हमें घूमना भी नहीं चाहिए।
वाह 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 वाह। नबी के नाम पर सारे मुसलमान झूम जाते हैं, लेकिन नबी के हुक्म पर घूम जाते हैं। यही बुनियाद है, यही वजह है उनके नाकाम होने की। नाकामी की एक बड़ी वजह यही है कि जिसके नाम पर झूमते हैं उसकी सीरत पर चलना गवारा नहीं करते, उसकी हदीस को मेयार जिंदगी नहीं बनाते। मतलब सलवात भेजे पर मोहम्मद। तो कुरान मजीद कामयाबी किसी और चीज को बताता है। अच्छा, हम थोड़ा सा अगर ये अंदाजा लगाएं, फर्ज कर लीजिए इस वक्त एक बड़ी तादाद है मेरे सामने जवानों की बैठी हुई है, और वालिदैन भी जाहिर सी बात है कि जवानों का अच्छा मुस्तकबिल चाहते हैं। इसी अच्छे मुस्तकबिल का ही दूसरा नाम फलाह है, इसी अच्छे मुस्तकबिल का ही दूसरा नाम कामयाबी है। तो जो फलाह, जो कामयाबी हमारे पेश नजर है, जो कामयाबी हम चाहते हैं, मसलन हमारे पास अच्छी बड़ी पोस्ट हो, हम तिजारत में बहुत तरक्की कर रहे हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा दौलत हो, हमारे पास गाड़ी का लेटेस्ट मॉडल होना चाहिए, हमारे पास बेहतरीन आसाइशें होनी चाहिए, बहुत बड़ा और अजीम घर होना चाहिए, ये चीज़ें हैं जो साथ जुड़ी हुई हैं। मैं सिर्फ जवानों से ये बात अर्ज करना चाहूँगा कि आपकी नज़र में कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि जिन्होंने ये कामयाबी हासिल की है, यानी जो बड़ी से बड़ी पोस्ट से रिटायर हुए हैं, जिन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ कमाया, जिनकी दौलत बहुत ज्यादा है। होंगे ऐसे लोग आपके मद्देनजर, नहीं होंगे तो ढूंढ लीजिए, लेकिन यकीनन होंगे। और उनके पास थोड़ा खलवत में बैठिए और उनसे पूछिए उनकी कामयाबी का राज, उनसे उनकी कामयाबी का राज पूछिए। मैं सिर्फ दो मिसालें आपके सामने अपने तजुर्बे की अर्ज करके बात को आगे बढ़ाता हूं कि ये हकीर दो के पास बैठा, एक वो कि जिसका ओहदा बहुत बड़ा था, और एक वो कि जो तिजारत में बहुत आगे था, यानी जिसने करोड़ों, तब तक लाखों नहीं करोड़ों कमा लिए थे। और दूसरा वो कि जिसका ओहदा वो है, अगर मैं बताऊं तो आप से अक्सर की वो ड्रीम होगी कि हमारे पास भी ये ओहदा होना चाहिए। सही है। जिस ओहदे वाले के पास में बैठा, तो इनका ये कहना है कि हमने जिंदगी में कुछ किया नहीं, एक खालीपन का एहसास है, जिंदगी में कुछ किया नहीं, चंद साल रिटायरमेंट को बचे हैं और ऐसा लगता है कि जिंदगी खाली गुजार। ये भी कोई जिंदगी हुई कि बस कमाया और खाया और आगे औलाद को कमाने और खाने का लायक बना दिया, कि यही कामयाबी है। दूसरा वो कि जो तिजारत में इतना आगे कि करोड़ों की जायदाद उसके पास है, करोड़ों कमा चुका है, पास है या नहीं, बल्कि उसका खुद कहना था कि करोड़ों मैंने कमा लिए हैं, और उसके बाद औलाद को बेहतरीन तालीम दिला करके बड़े से बड़े ओहदों पर फाइज करा चुका, और अब वो बता रहा है कि मेरी जिंदगी भी जाये हो गई। ऐसा महसूस होता है कि जिनके लिए कमाया था, जिन पर खर्च किया था, अब मैं इतनी उम्मीद रख रहा हूं, ये भी बहुत बड़ा मेरा शरफ हो जाएगा कि वो मेरे जनाजे को कंधा देने के लिए आ जाए। ये दो मिसालें ही अपना आप खुद तजुर्बा कीजिए, आप पूछिए जिनकी जॉब आपको ड्रीम लगती है उनके पास बैठिए, पूछिए जो वो जॉब कर चुके हैं। जिनकी दौलत आपको ख्वाब लगती है, तो जो वो उतनी दौलत कमा चुके हैं। और उसके बाद एक और मैं भी आपको इशारा दे दूं कि जो बड़े लोग आपको कामयाब दिखाई देते हैं, आपको जाहिरी तौर के ऊपर, थोड़ा सा अगर चाहें आप, आपकी मर्जी है, तो आप गूगल करके उनकी जिंदगी मालूम कर लीजिए कि वो जिंदगी में कितने खुश हैं, कितने कामयाब हैं। जिसको दुनिया कामयाब समझती है, जिनको दुनिया कामयाब समझती है, वो हकीकत में कितने कामयाब हैं। आपको जवाब ये मिलेगा कि इनमें से कोई भी कामयाब नहीं है। तो फिर उस चीज की तलाश, तवज्जो, उस चीज की तलाश कि जो कभी हाथ आने वाली नहीं है, क्या इस अजीम सरमाए उम्र को, सरमाए जिंदगी को जाये कर देना नहीं है? ये जिंदगी हमारे पास गुजारने के लिए नहीं है, ये जिंदगी हमारे पास काटने के लिए नहीं है। ये जिंदगी परवरदिगार ने हमें पूंजी और सरमाए के तौर पर दे दी है कि इसकी सरमायाकारी करो,
اس کی انویسٹمنٹ کرو. اس لیے ارشاد ہوا کہ عصر کی قسم، زمانے کی قسم، انسان جتنے بھی ہیں وہ خسارے میں ہیں، انسان جتنے بھی ہیں وہ گھاٹے میں ہیں. اور یہ خسارے اور گھاٹے سے اس وقت بچ جائیں گے کہ جب یہ زندگی گزاریں گے نہیں، بلکہ زندگی کی سرمایہ گزاری کریں گے، سرمایہ کاری کریں گے. یعنی یہ جو ختم ہو جانے والی زندگی ہے، توجہ، یہ جو ختم ہو جانے والی زندگی ہے، اس فانی کو بیچ دیں گے اور حیات ابدی خرید لیں گے. فانی کو دے کر کے باقی کو لے لینا، یہ عزیزو راہ کامیابی بھی ہے اور عقل مندی کا سودا بھی ہے. صلوات بھیجیں پر محبت. اب جو کچھ بھی آپ کے ذہنوں میں خواب ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر رکھیے. میں 2 حدیثیں بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جو بھی ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ سب ہمارے پاس ہو، اگر اس کا مقصد انویسٹ کرنا نہیں ہے، اس کے ذریعے سے ابدی زندگی حاصل کرنا ہم نہیں چاہتے، یا ہمارے مد نظر آخرت نہیں ہے، یا ہمارے مد نظر آخرت بھی یہ لفظ زبانوں پر آ کے اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہم اس کے حقیقی تصور تک نہیں پہنچ پاتے. نہیں، وہ جو ہمارا اصل گھر ہے، وہ جہاں ہمیں ایسے رہنا ہے کہ پھر کبھی موت نہیں آئے گی، جس کے بعد خاتمہ نہیں ہے، جس کے بعد انسان ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا. اور کرنا جہاں ہم ہمیشہ باقی نہیں. اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد بھی ہم اپنے اس گھر کی طرف جا سکتے ہیں، 1 سال کے بعد بھی جا سکتے ہیں، وہ کبھی بھی جا سکتے ہیں، کبھی بھی جا سکتے ہیں. جب کبھی بھی جا سکتے ہیں، پوری توجہ چاہتا ہوں، جب کبھی بھی جا سکتے ہیں تو جس امام کاظم صلوات اللہ علیہ کی مجلس کرنے کے لیے آپ تشریف فرما رہے ہیں، وہ امام کاظم ایسے فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس طرح سے رہو، دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے کسی کے گھر میں رہتے ہو. میں قربان جاؤں زبان عصمت پر جاری ہونے والے لفظوں پر. اس دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے کسی کے گھر میں رہتے ہو. جب کسی کے گھر میں رہتے ہو تو وقت دیکھ رہے ہوتے ہو کب جانا ہے، ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہو کب جانا ہے. لہٰذا وہاں اگر کوئی تمہارے پاس تمہیں کچھ سختی اور پریشانی ہو رہی ہوتی ہے تو اسے خاطر میں نہیں لاتے، تھوڑی ہی دیر کی تو بات ہے. اور اگر وہاں پہ تمہیں بہت زیادہ ناز و نعم کے ساتھ تمہاری پذیرائی ہو رہی ہوتی ہے، تمہیں کھلایا پلایا جا رہا ہوتا ہے، دسترخوان پر انواع اقسام کی نعمتیں سجی ہوتی ہیں، تو نہ تو پھول کے بیٹھتے ہو نہ زیادہ خوش ہوتے ہو. تمہیں پتا ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے دسترخوان بچھا ہے، اس کے بعد یا دسترخوان اٹھ جائے گا یا میں اٹھ جاؤں. صلوات بھیجے بر محمد. لہذا سمیٹیے جتنا کچھ سمیٹنا ہے. بڑے سے بڑا بنگلہ بھی آ جائے، گاڑی بھی آ جائے، دولت بھی آ جائے، بینک بیلنس بھی بھر جائے، جو کچھ ہے وہ حاصل ہو جائے. تو 2 ہی صورتیں ہیں. آج میں ترکی میں آنے والا زلزلہ بتاتا ہے، یا میری سمیٹی ہوئی دولت نہیں رہے گی یا یہ رہے گی میں نہیں رہوں گا. دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک ہی ہے. لہذا ایسی شے کی تلاش کہ جو ہو اور اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے میرے کام نہ آئے، تو یہ گھاٹے کا سودا ہے میرے عزیزوں، یہ کامیابی نہیں ہے. میں نے کہا کہ آپ ان سے پوچھ لیجئے جنہوں نے یہ ظاہری کامیابی حاصل کی ہے کہ کیا وہ خود بتاتے ہیں اپنی کامیابی کا راز یا خود کو ناکام قرار دیتے ہیں. اگر خود کو ناکام قرار دیتے ہیں تو ہمیں اس راستے پر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جہاں سے ہمیں منزل کا پتہ نہ ملے. ایک بار صلوات بھیجے بر محمد. امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ کی دوسری حدیث سماعت کیجیے. یہ آپ نے پہلا جو آپ نے گویا انسانوں کو کامیابی کا راستہ دکھایا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے رہو اس دنیا میں کہ جیسے کسی کے گھر میں رہتے ہو. یعنی نہ تو اس گھر کی سختیوں کے اوپر آپے سے باہر ہوتے ہو، نہ ہی اس گھر کی نعمتوں کے اوپر تم میں تکبر آتا ہے. کیوں کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ کچھ دیر کی بات ہے، کچھ دیر کی بات ہے. تو اب جب ہم اس دنیا میں ہیں، یہ زندگی گزار رہے ہیں، پروردگار نے ہمیں دی ہے، تو کیا ہم ضمانت لے سکتے ہیں کہ ہم 1 صدی جیئیں گے؟
کیا ہم ضمانت لے سکتے ہیں کہ 1 گھنٹہ جئیں گے، 10 منٹ جئیں گے؟ تو جب وہاں کچھ دیر کی بات ہے تو یہاں کون سی بہت دیر کی بات ہے؟ یہاں بھی تو کچھ دیر کی بات ہے۔ لہذا اس حقیقت پر توجہ اگر کریں گے نا ہم عزیزوں، میرے جوانوں، اگر توجہ کریں گے نا تو ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے، ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جب ہم گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں تو اپنے والدین سے، عزیزوں سے ملتے ہیں، کہیں جا رہے ہوتے ہیں مل کے جاتے ہیں۔ جب لمبے عرصے کے لیے جا رہے ہوں تو پھر ملنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ سال کے لیے جا رہے ہیں، سال کے بعد ملاقات ہوگی، پتہ نہیں کون ہوگا، کون رہے گا، کون نہیں رہے گا۔ 5 سال کے لیے اور زیادہ دور جا رہا ہوں، اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسے جا رہا ہو کہ بس میں ہمیشہ کے لیے بچھڑ رہا ہوں، اب واپس میں نہیں آؤں گا، تو ہم سوچ نہیں سکتے وہ کیسے ملے گا۔ ہم تصور نہیں، امیجن کریں، آپ سوچ نہیں سکتے وہ کیسے ملے گا، وہ ماں باپ کو کیسے رخصت کرے گا، بھائیوں سے کیسے رخصت ہوگا، یہ سوچ کے کہ میں اب یہاں واپس کبھی نہیں آؤں گا۔ اور کیا یہ جو ملنے کا انداز ہوگا، پوری توجہ چاہتا ہوں، یہ جو ملنے کا انداز ہوگا یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب امام معصوم نے فرمایا کہ نماز میں تم ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ نماز میں تمہارا دل لگا رہے، خضوع بھی رہے، خشوع بھی رہے، خلوص بھی رہے، توجہ بھی رہے، دل کو حاضر کرو اور واقعا نماز پڑھو نہیں بلکہ قائم کرو، تو امام علیہ السلام نے معیار بتایا۔ کیا فرمایا؟ اذا صلیت فصلی صلاۃ مودع، جب بھی نماز قائم کرو تو یہ سوچو کیا پتہ یہ تمہاری آخری نماز ہے، اس لیے کہ کوئی گارنٹی دوسری نماز کی نہیں ہے، کوئی ضمانت دوسری نماز کی نہیں ہے۔ اذا صلیت، اور یہ نماز کس سے؟ خالق سے ملاقات ہے۔ تو جب یہ سوچو کہ اب یہ دنیا والی ملاقات مختصر ہونے والی ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد طویل اور حقیقی ملاقات ہو، تو پھر کیسے رخصت کرو گے نماز کو؟ کیسے نماز انسان ادا کرے گا؟ یہ طریقے ہیں جو ائمہ نے سکھائے ہیں۔ تو دنیا سے متعلق امام کاظم صلوات اللہ علیہ نے دوسرا یہ ارشاد فرمایا کہ جب میں نے کہا کہ جو بھی آپ کے ڈریمز ہیں وہ آپ امیجن کر لیجئے دماغ میں کہ یہ سب کچھ ہمیں حاصل ہو بھی جائے تو کیا پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ سب کچھ ہمیں مل جائے کیا ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ کیوں نہیں کامیاب ہوں گے؟ نہیں، ایک تو کہنا ہے نا بالکل کہ ہاں ہم کامیاب نہیں ہوں گے، نہیں، میں چاہتا ہوں ہم اس کو ریئلائز کریں، حقیقت میں تصور کریں۔ ایک بچے کی تمنا کیا ہے کہ اس کے پاس ایک اچھا سا کھلونا ہو، اس کھلونے کے وہ خواب دیکھتا ہے رات میں کہ وہ کل میرے پاس وہ کھلونا ہوگا، پھر میں ایسے کھیلوں گا، ویسے کھیلوں گا، اور اس کھلونے کی عمر جب اسے وہ حاصل ہو جائے کتنی ہوگی؟ 3 دن، 4 دن، 1 ہفتہ، مشکل سے 1 دن، اور چائنیز کھلونے تو 1 دن مشکل سے ہی چلیں گے، یا اس کھلونے سے دل بھر جائے گا یا وہ رہے گا ہی نہیں اس قابل کہ اس سے بچہ مزید کھیل سکے۔ عزیزو، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہی بچہ جو والدین کو مجبور کرتا ہے مہنگا کھلونا خریدنے کے لیے، اور آج کل تو والدین نے ایک مصیبت یہ کی ہے کہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے کر کے انہیں یوٹیوب کے ساتھ ساتھ امیزن اور فلپکارٹ اور ان ساری ایپس کا ہی پتہ چل گیا، وہ وہاں سے سلیکٹ کر کے اپنی آئٹم تو پھر اس کی اسکرین شاٹ بھیج دیتے ہیں والدین، بس کہ ہمیں یہ چاہیے، ہے نا، ہمیں یہ چاہیے اور چاہیے ہی چاہیے۔ اور اب وہ پرانے زمانے کے والدین کی بات نہیں ہے، وہ تو بچوں کی ضد زیادہ مانتے نہیں تھے، مشکل سے ہی کوئی کسی کی تمنا بچپن کی پوری ہوتی تھی، بچے بھی اتنے ضدی نہیں ہوتے تھے، جو آج کے بڈھے ہیں وہ کل کے بچے تھے نا۔ تو اس لیے جب ضد مانی نہیں جاتی تو انہیں پتہ تھا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن آج بچے نے ڈیمانڈ کی کہ بس مجھے برتھ ڈے پر یہ چاہیے، یہ فلاں والی گاڑی مجھے چاہیے، یہ فلاں والی چاہیے۔ اب والدین کسی بھی طریقے سے اسے لائیں گے، ہے نا، یا آن لائن منگوائیں گے، جو بھی کریں گے پیش کر دیں گے بچے کو۔ یہ اس حقیر کا اپنا مشاہدہ ہے کہ ہزاروں روپے قیمت رکھنے والا کھلونا، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے بچپن میں کہ ہزاروں روپے کے بھی کھلونا ہو سکتے ہیں، جو اتنی ضد کر کے بچے نے منگوایا ہے، اس کی بھی عمر چند دن سے زیادہ نہیں، اس کے بعد بچے کا اس سے بھی دل بھر گیا۔ کیا ہوا؟ یہ چاہیے تھا تمہیں، یہ تمنا تھی، اس کے خواب دیکھ رہے تھے، ہو گیا، دوستوں کو دکھا دیا، کھیل لیا، دل بھر گیا، ختم۔ آگے بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟
نہیں بابا مجھے اب سائیکل چاہیے. سائیکل آ گئی, چند دن کی مہمان سائیکل ہوگی, اب کیا چاہیے؟ بائک چاہیے. چند دن کی مہمان ہوگی بائک, اب کیا چاہیے؟ گاڑی چاہیے, فور ویلر. فور ویلر بھی اچھی خاصی چلتی ہوئی گاڑی آپ بیچ دیتے ہیں کہ نہیں بیچ دیتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ ماڈل پرانا ہو گیا. کچھ بتا کے بیچتے ہیں اور کچھ یہ تمنائیں دل میں چھپائے رکھتے ہیں. نہیں, گاڑی بالکل ٹھیک ہے لیکن آپ دوسری لیں گے, دوسری لیں گے. اور بھلا ہو یا برا ہو, جے کے بینک کا کہ اب آسانی سے سارے قرضے مل جاتے ہیں. جو نہیں بھی لینا چاہتا اسے بھی وہ دوستوں کو دیکھ کر کے نہیں, یہ والی نہیں وہ والی ہونی چاہیے. ایک ماڈل پرانا ہوا, دوسرا آ گیا, دوسرا پرانا, تیسرا. یہاں تک کہ ایک وقت وہ آتا ہے, یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, کہ جب انسان کے اندر گاڑیوں سے بھی گویا دل بھر جائے, اب اسے اس سے بھی آگے کی کوئی چیز چاہیے. اور اسی ہندوستان کے بہت ہی کامیاب سمجھنے والے شخص کا انٹرویو میں خود سنی, اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں, جو یہ کہتا ہے سب کچھ میرے پاس آ گیا مگر اپنا طیارہ نہیں ہے, یہ تمنا پوری نہیں ہوئی. میرے پاس اپنا ہوائی جہاز, ذاتی ہوائی جہاز نہیں ہے, یہ تمنا پوری نہیں ہوئی. تو میں نے کہا یہ جسے ہمارے بچے اور جوان آئیڈیل بناتے ہیں اور سوچتے ہیں ہماری بھی لائف ایسی ہونی چاہیے, اس کی ناکامی میں کہ جسے طیارہ نہیں مل رہا ہے اور اس بچے کی ناکامی میں جسے کھلونا نہیں مل رہا ہے کوئی فرق نہیں. یہ سب کچھ حاصل کر کے بھی کہہ رہا ہے کیا میرے پاس طیارہ نہیں ہے. عزیزو, جسے آپ کھلونا کہتے ہیں نا, سب کچھ حاصل ہو جائے, قرآن مجید نے کہا یہ دنیا کی پوری زندگی یا کھیل ہے یا کھلونے. حیات دنیا کا نام ہی یہی ہے کہ یہ کھیل ہے یا کھلونے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وہ بچپن کے کھیل ہوتے ہیں, بڑے ہو کر کے تم سوچتے ہو کہ اب تم سیریس لائف جی رہے ہو. قرآن کہتا ہے سیریس نہیں ہو, یہ بھی تم کھیل ہی رہے ہو, یہ بھی کھلونے ہیں جن کے ساتھ تم دل بہلا رہے ہو. لہٰذا کھلونوں کے ساتھ دل بہلانے میں کامیابی نہیں ہے. جو کچھ بھی حاصل ہو جائے, انسان کی تمنا یہ ہے کہ اس کے بعد اسے کچھ اور ملے. وہ مل گیا اب کچھ اور ملے, وہ مل گیا اب کچھ اور ملے. پوری توجہ چاہتا ہوں, پوری توجہ چاہتا ہوں. بہت ساری چیزیں ہیں جو ممبر کے لحاظ رکھتے ہوئے کھول نہیں سکتا ہوں, لیکن واقعاً جہاں پر انسان کسی چیز کو تمناؤں کے ساتھ حاصل کرتا ہے, جب وہ حاصل ہو جائے تو اس کے بعد اس سے مایوس ہو جاتا ہے, اس سے اس کا دل بھر جاتا ہے. اب امام کاظم صلوات اللہ علیہ کی حدیث ہمارے سامنے آئی کہ دنیا کی مثال, سبحان اللہ, مولا فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال, مثل الدنیا مثل ماء البحر, دنیا کی مثال سمندر کے کھارے پانی کی جیسی ہے. میں قربان جاؤں مولا کے ان حسین جملوں کے اوپر. دنیا کی مثال, دنیا وہ ہے جو میرے آپ کے ذہن میں ہے, دنیا وہ ہے جو میرا اور آپ کا ڈریم ہے, دنیا وہ ہے جو ہم میں سے بہت کچھ پا چکے ہیں یا پانا چاہتے ہیں. مولا کیا فرماتے ہیں کہ اس کی مثال سمندر کے کھارے پانی کی ہے, سمندر کے نمکین پانی کی ہے, کہ پیاسا اگر اس پانی کو پیے گا تو پیاس بجھے گی نہیں بڑھے گی. پیاسا جتنا اس پانی کو پیے گا اتنا اس کی پیاس بڑھتی جائے گی, یہاں تک کہ پیتا رہے گا اور آخر میں یہی پانی مولا کہتے ہیں اس کی جان لے لے گا, اسے ختم کر دے گا, اسے قتل کر دے گا. یعنی پیاس نہیں بجھے گی, تڑپ بڑھتی چلی جائے گی. جتنا اس دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش ہم کریں گے اور سمجھیں گے اس مقام پہ ہم سٹاپ ہو جائیں, کامیاب ہو جائیں گے, نہیں, تڑپ بڑھے گی, مزید کچھ چاہیے, یہاں تک کہ یا ہم نہیں رہیں گے یا جو کچھ ہم نے حاصل کیا وہ نہیں رہے گا. صلوات پڑھ دے بر اور عزیزو, اسی ذیل میں مولا کائنات کا ارشاد بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں اور بات کو آگے بڑھاؤں اور سمیٹوں. کیا فرماتے ہیں کہ دنیا ظل زائل, دنیا ختم ہو جانے والا سایہ ہے. دنیا کی مثال سائے کی ہے. یہ بہت بڑا فقرہ ہے, بہت بڑا فقرہ ہے. دنیا کی مثال سائے کی ہے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ دنیا کی زندگی حقیقی نہیں ہے, حقیقی زندگی اس کے بعد شروع ہوگی. اس ممبر کو یاد رکھیے گا, اس مجلس کو یاد رکھیے گا, اس حقیقت کی بات آپ کو یاد آئے گی کہ جب ہم اس دنیا پر قدم رکھیں گے, یقیناً رکھیں گے, کسی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے,
تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ حقیر کی یہ بات تب یاد آئے گی جو میں آج عرض کر رہا ہوں. اس دنیا میں جانے کے بعد ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہ اتنی بڑی ہے. عالم برزخ وہ اتنی عظیم ہے، وہ دنیا اتنی بڑی ہے کہ ابھی جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں یہ ہمیں ایک سائے سے زیادہ محسوس نہیں ہو. اس عظیم دنیا میں جانے کے بعد ہمیں پتا چلے گا اس تک تو ہم صرف اس اصل زندگی کے سائے میں جی رہے تھے. حقیقی زندگی تو یہ ہے، اتنی بڑی ہے. کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی ہے، کیا ہم کو اس کو تصور کر سکتے ہیں؟ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ نے ہدایت فرمائی. یہ تبرکات در اہل بیت کے لے جائیے. امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ نے ہدایت فرمائی. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جس طرح سے ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا اسی دنیا میں ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سانس بھی لیتا ہے، جیتا بھی ہے، خوش بھی ہوتا ہے، غمگین بھی ہوتا ہے، کھیلتا بھی ہے، سب کچھ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ رحم مادر میں بچہ، اب تو سائنس نے سارا کچھ ثابت کر دیا، رحم مادر میں بچہ کھاتا پیتا ہے، زندہ رہتا ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں. اور اس دنیا ہی میں ہوتا ہے، وہ اس دنیا سے باہر نہیں ہوتا. لیکن ماں کے پیٹ میں پلنے والا بچہ جیسے اس دنیا کے بارے میں تصور تک نہیں کر سکتا کہ اسے کتنی بڑی دنیا میں جانا ہے. شکم مادر سے نکلنے کے بعد مولا فرماتے ہیں بالکل ویسے ہی ابھی تم جہاں پہ رہ رہے ہو یہاں سے جب باہر نکلو گے اور حقیقی دنیا میں قدم رکھو گے تو وہ دنیا بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے تم ابھی شکم مادر میں ہو. اس سے بہترین مجھے نہیں لگتا کہ کسی کے پاس الفاظ ہو سکتے ہیں جو سمجھا سکے کہ وہ حقیقی زندگی کیا ہے، وہ حقیقی اور ابدی زندگی کیا ہے. ہم ابھی اسی برزخ میں ہیں، لیکن اسی برزخ میں گویا شکم مادر میں ہیں. جب ہماری آنکھیں کھلیں گی مولا فرماتے ہیں اذا ماتوا انتبہوا، جب موت آئے گی تب آنکھیں بند نہیں ہوں گی، تب آنکھیں کھل جائیں گی. جب موت آئے گی تب تم جاگ جاؤ گے، اور جب جاگو گے تو پھر دیکھو گے کہ کتنی وہ کائنات، وہ دنیا کہ جہاں ہم ابھی ہیں. ایسا نہیں کہ وہاں جانا ہے، ہم ابھی ہیں. جب ہم اس پردے کو چاک کریں گے، اس شکم مادر سے باہر نکلیں گے اور حقیقت میں وہاں پہ قدم رکھیں گے. یہی وجہ ہے کہ وہ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہاں پہ چونکہ اس کا دل لگ چکا، وہاں کے عیش و آرام سے مانوس ہو چکا، تو آتے ہی روتا ہے چونکہ اجنبی دنیا میں آ چکا. وہاں آسانی سے کھانا پینا خوراک سب کچھ اسے حاصل تھا. اب اس دنیا میں آیا ہے تو رو کے دودھ لینا پڑے گا. اب اس دنیا میں آیا ہے ہاتھ پیر چلانے پڑیں گے. بڑا ہوگا پڑھنا پڑے گا، اب کمانا پڑے گا، نہیں معلوم کیا کچھ کرنا پڑے گا. پھر جب کچھ عرصہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تب ہمارا یہاں پہ دل لگ چکا ہے. یہ وجہ ہے کہ یہاں سے جاتے ہوئے ہم گھبراتے ہیں، اس کے تصور سے بھی ہم گھبرا جاتے ہیں، جبکہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مولا نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جانا، یعنی موت کی حقیقت کو اتنا اچھی طرح سے سمجھ لینا کہ تمہارے اندر موت کا خوف نہ رہے، موت کا شوق پیدا ہو جائے. اس دنیا سے جاتے وقت تم گھبراؤ نہیں. اس دنیا سے جب جانے لگو تو یہ سمجھو کہ میں اپنے وطن میں جا رہا ہوں. اس دنیا سے جب جانے لگو تو تمہیں محسوس ہو کہ میں اپنے اصل گھر جا رہا ہوں. جس طرح سے پردیس سے آنے والا جب گھر آنے کا تصور کرتا ہے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے، اسی طرح سے جب ہم اپنے اصل وطن کی طرف جانے کا سوچیں تو ہمیں خوشی محسوس ہو. ایک بار صلوات بھیجیں بر محمد. لہذا عزیزوں، میں نے آپ کے سامنے امام کاظم صلوات اللہ علیہ کی ہدایات پیش کی، اور یہ بھی ایک المیہ کہہ لیجئے کہ ہم جن ہستیوں کا تذکرہ کرتے ہیں ان کے ارشادات کی طرف توجہ نہیں دیتے. یہ دو ارشاد میں نے امام کاظم کے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے کہ جس میں آپ نے کوئی طریقہ زندگی سکھایا کہ ایسے رہو کہ جیسے کسی کے گھر میں ہو، اور جتنا بھی حاصل کرتے جاؤ گے، جتنا بھی سوچو گے تمہیں مل جائے، اس سے تمہاری پیاس بجھنے والی نہیں ہے بلکہ تمہاری پیاس بڑھتی رہے گی. پھر وہ کیا اچیومنٹ ہے، بس یہ ہے میرا آج کا لب لباب. وہ اچیومنٹ کیا ہے؟ وہ کیا اچیومنٹ ہے کہ جسے سکسیس کہا جائے؟ وہ کیا چیز ہے کہ جس کے بعد انسان کامیاب ہو؟ توجہ چاہتا ہوں، وہ کامیابی ہے کیا؟
کہ جس کے پیچھے ہمیں رہنا چاہیے، دن رات جس کے لیے کوشش کرنا چاہیے، وہ کون سی کامیابی ہے؟ کیا اب ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں کھانا اور کمانا نہیں چاہیے؟ ہرگز نہیں، کھانا بھی چاہیے، کمانا بھی چاہیے، مگر صرف کھانا اور کمانا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ کھاؤ بھی کماؤ بھی مگر کسی مقصد کے لیے، نہ بے مقصد کھانا اور بے مقصد کمانا۔ یہ اسی زندگی کا کھیل ہے کہ یہیں پہ ختم ہو جائے گا، جس کے لیے یا میں نہیں رہوں گا یا یہ دنیا نہیں رہے گی یا میرا کمایا ہوا نہیں رہے گا۔ نہیں عزیزو، وہ اچیومنٹ کے جس کے بعد ہم کامیاب ہیں، وہاں جانے کے بعد نہیں، ابھی اسی دنیا میں ہم کامیاب ہیں۔ وہ اچیومنٹ کیا ہے؟ ایک لفظ میں بتاؤں، چونکہ وقت بہت مختصر ہے۔ وہ اچیومنٹ یہ ہے کہ ہم مطمئن ہو جائیں، ہمارے دل میں اطمینان آ جائے۔ کیا توجہ چاہتا ہوں، ہمارے دل میں اطمینان آ جائے۔ ہمیں کس چیز کو تلاش کرنا ہے؟ اطمینان کو۔ سکون میں اور اطمینان میں بہت بڑا فرق ہے۔ سکون کسی اور چیز کو کہتے ہیں، اطمینان کسی اور چیز کو کہتے ہیں۔ سکون کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں محنت نہ کرنی پڑے اور سب کچھ ہمارے قدموں پہ گر جائے، ہر چیز ہمیں حاصل ہو جائے، ہمیں خود کچھ کرنا نہ پڑے، اسے سکون کہتے ہیں۔ سکون کے معنی ہے ٹھہراؤ کے، جبکہ اس کائنات کو پروردگار نے ٹھہری ہوئی حالت میں خلق ہی نہیں کیا، جو ہر آن حرکت میں ہے، جو ہر آن چل رہی ہے، یہ زندگی چل رہی ہے، وہاں سکون کی تلاش ابس ہے۔ لہذا سکون کا مطلب ہم سے سمجھتے ہیں کہ ہم مرضی سے سوئیں، مرضی سے جاگیں اور کسی چیز کی ہمارے پاس کمی نہ ہو، سب کچھ ہمیں حاصل ہو جائے، سکون سے جی لیں۔ سکون کا مطلب یہ ہے کہ ہم ٹھہر جائیں، اور اطمینان کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اطمینان تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہمیں لمحے کے لیے بھی ٹھہرنا نصیب نہ ہو۔ سکون غفلت میں مبتلا کرتا ہے، سکون غفلت میں مبتلا کرتا ہے، سکون نیند میں مبتلا کرتا ہے، سکون سلا دیتا ہے، سکون یہ کہتا ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ جاؤ۔ اطمینان ہے جو بے چین کر دیتا ہے، اطمینان ہے جو تڑپا دیتا ہے، اطمینان ہے جو حرکت پر مجبور کرتا ہے، اطمینان ہے جو کچھ چاہتا ہے کہ تم تب مطمئن ہوگے اپنے عقیدوں سے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، اس لیے یہ حقیر کہا کرتا ہے کہ بھائی میری طرف سے کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسلام میں کون ہوتا ہوں؟ اسلام نے، دین نے کسی پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، جو مرضی آئے وہ دین اختیار کر لو، اور جب دین میں آ گئے ہو تمہاری جو مرضی ہے وہ مسلک اختیار کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ شیعہ ہوتے ہو تمہاری مرضی، سنی ہوتے ہو تمہاری مرضی، سنی میں بھی جو مختلف مسالک ہیں وہ اختیار کرتے ہو، تمہاری مرضی، کسی مسلک سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بس یہ تمہارے خالق کا معاملہ ہے، جو بھی ماننا وہ سن کے نہیں، مطمئن ہو۔ بس بات ختم۔ جو بھی تمہاری مرضی ہے وہ مانو، جو تمہاری مرضی ہے وہ عقیدہ اختیار کرو۔ بس بات صرف اتنی ہے کہ اگر اس عقیدے کو لے کر کے مرنے سے پہلے تذبذب میں رہے، اگر اس عقیدے کو لے کر کے شک میں رہے، اگر اس عقیدے کو لے کر کے شکوک میں رہے کہ پتہ نہیں میں نے حق ادا کیا توحید کا یا نہیں، پتہ نہیں میں نے مودت کو ادا کیا کہ نہیں، پتہ نہیں میں نے نماز صحیح پڑھی کہ نہیں، اگر شک میں رہے تو ناکام ہو، اور اگر مطمئن ہو تو کامیاب۔ صلوات بھیجے بر محمد۔ دوسرا معیار ہے، کیا میں مانتا ہوں، کیا آپ مانتے ہیں، کیا مجھے کہا جاتا ہے، کیا آپ کو کہا جاتا ہے، شیعہ کہا جاتا ہے، سنی کہا جاتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو مانتے ہو اسے رب کریم کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہو تو کامیاب ہو، اور اگر پیش کرتے ہوئے ہچکچاہٹ آئے، اگر پیش کرتے ہوئے گھبراہٹ آئے، اگر یہ لگے کہ یہاں پہ مجھے مزید تحقیق کرنی چاہیے تھی، اگر یہ لگے کہ شاید میں نے کسی کا حق ادا نہیں کیا، اگر یہ لگے کہ شاید میں نے مودت کے معنی کو نہیں سمجھا، تو سمجھو کہ ناکام ہو۔ لہذا وقت ابھی ہے جب تک آنکھیں کھلی ہیں۔ سکون اور غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ، اطمینان حاصل کرنے کے لیے بے چین ہو جاؤ۔ صلوات بھیجے بر محمد۔ یہ دعوت سب کے لیے ہے، بغیر مسلک کی قید کے۔ مثلا میں اگر خود کو شیعہ کہتا ہوں
تو مجھے خود سب سے پہلے اپنی شیعت پر پرسکون نہیں مطمئن ہونا چاہیے، دلائل کی روشنی میں، براہین کی روشنی میں۔ عقیدے میرے سنے سنائے نہیں ہونے چاہیے، پڑھے پڑھائے، سمجھے ہوئے، تحقیق کیے ہوئے، جستجو کیے ہوئے۔ جب میں مطمئن ہوں تو پھر اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں، اور جب اس دنیا میں کامیاب ہوں تو ہی آخرت میں کامیاب ہوں۔ اس جملے کو یاد رکھیے گا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ یہاں ناکام ہے وہاں دیکھا جائے گا، نہیں، جو یہاں ناکام ہے وہ وہاں بھی ناکام ہے۔ کوئی بات قرآن مجید سے ہٹ کر کے نہیں ہے، قرآن مجید نے خود فرمایا ہے جو یہاں اندھا ہے، جو یہاں اندھا ہے اسے ہم اندھا محشور کریں گے۔ اب کوئی نابینا اس کے اوپر گھبرائے نہیں، تفسیروں نے بتایا یہ دل کے اندھے کی بات ہے، جس نے یہاں غور و فکر کر کے مطمئن نہیں ہوا، اندھا رہا، وہ وہاں بھی اندھا ہی رہے گا۔ جو یہاں ناکام ہوا وہ وہاں بھی ناکام رہے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دعا سب کو یاد ہے، پالنے والے ہمیں خیر عطا کر، کہاں؟ آخرت میں نہیں، ہمیں خیر عطا کر اس دنیا میں، پھر توجہ چاہتا ہوں، ہمیں خیر عطا کر اس دنیا میں اور آخرت میں۔ آخرت پر دنیا کو پروردگار نے مقدم رکھا، یعنی جن کی دنیا میں خیر ہوگی، یا الفاظ بدل کے کہوں کہ جن کی دنیا میں خیر ہوگی انہی کی آخرت بخیر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ کون سی نماز ہے جو محشر میں کام آئے گی؟ کون سی نماز ہے جو قبر میں کام آئے گی؟ کون سی نماز ہے جو حشر میں کام آئے گی؟ ایک صاحب بصیر عالم کا ارشاد ہے، وہ جو تمہیں یہاں کام آ جائے، جو نماز یہاں کام نہ آئی وہ وہاں کیا کام آئے گی؟ وہ نماز کام آئے گی وہاں، وہ نماز تمہاری کامیابی کی ضمانت بنے گی جو تمہیں یہاں کام آ جائے۔ تو یہاں کیسے آئے گی نماز کام؟ توجہ، یہاں نماز کیسے کام آئے گی؟ جب ہم نماز کو منزل نہیں سمجھیں گے، نماز کو منزل نہیں سمجھیں گے، نماز کو راستہ سمجھیں گے۔ یہ قرآن مجید کا سکھایا ہوا اصول ہے، یہ قرآن مجید کا سکھایا ہوا ہے۔ ہم نماز میں کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، یا سیدھا راستے کی ہدایت فرما، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ فی الحال میں ترجمے کی بحثوں میں الجھنا نہیں چاہتا ہوں، یعنی نماز، عبادت، نماز، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ منزل نہیں ہے، اللہ اکبر، وہ منزل نہیں ہے، وہ راستہ ہے، اللہ اکبر۔ اس چیز کو، اس حقیقت کو ہم سمجھ جائیں تو کامیابی کا راز سمجھ میں آ جائے گا۔ بس جس نے نماز کو منزل سمجھا، جس نے سجدے کو منزل سمجھا کہ بس یہی سارا کچھ ہے، وہ 6000 سال کی عبادت کے بعد بھی رجیم قرار پایا، مردود بارگاہ الہی قرار پایا، چونکہ عابد تو بنتا گیا، عبد نہ بن پایا۔ اس نے سجدے تو کر لیے تھے، عبادتیں تو کر لی تھی، مگر حقیقت عبادت سے آگاہ نہیں ہو سکا۔ اور دوسری طرف جہاں کوئی ایسی ہستی ہو جو بارگاہ خداوندی میں آنے کے بعد یہ ارشاد فرمائے، الہی انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر الفقیر المسکین المستکین، جو آ کے یہ ارشاد فرمائے، الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا۔ پروردگارا میری عزت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب، تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں تو مجھے بھی ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ جس کی نظر میں سجدے اور نماز اور عبادت منزل نہیں ہوتی، اس کی ایک ضربت دو جہاں کی عبادت میں بھاری۔ صلوات بھیجے بر محمد ایک بار باواز بلند مل جل کے صلوات بھیجے بر محمد۔ لہذا میرے عزیزو یہ یاد رکھیے گا، کامیابی بے چینی کا نام نہیں ہے۔ اگر سب کچھ کروڑوں اربوں کمانے کے بعد بھی اندر سے خالی پن کا احساس ہے، یہ بہت سارے جو
करोड़पति अरबपति आपके इसी मुल्क में रहते हैं, और दुनिया में जो बड़े अमीर तरीन अफराद हैं उनका तरीका यह है कि वो अपनी कमाई की एक बड़ी रकम, एक बड़ा हिस्सा डोनेट करते हैं कि नहीं करते? वो एक बड़ी रकम दे देते हैं भाई, इसी के लिए तो वो लगे हुए थे, इसी के लिए तो मेहनत कर रहे थे, खून पसीना एक कर रहे थे, यही तो था उनका मकसद। अब क्या हुआ? कमाने के बाद अब डोनेट, और जब उनसे पूछा जाता है कि आप ऐसा क्यों करते हैं, और कितनों से पूछा जाता है कि आप ये डोनेशन जो कर सकते हैं आप किसी को भी दे सकते हैं कि जाओ फलां को पहुंचाओ, या आप खुद से क्यों पहुंचाना चाहते हैं, खुद से क्यों आप यतीम बच्चों के पास बैठना चाहते हैं, खुद से क्यों आप जाना चाहते हैं गरीबों के साथ? तो उनका जवाब ये होता है कि इससे हमारे दिल को कुछ सुकून हासिल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दौलत दुनिया जितनी भी समेट ली मगर इत्मीनान तो कुछ सुकून तक हासिल ना हो सका, सुकून भी नहीं मिल सका। और क्या? सुकून भी नहीं मिल सका। लिहाजा अजीजों, मुतमईन अगर हम हैं आज, मुतमईन अगर हम हैं तो कामयाब हैं। और खास तौर से इस इत्मीनान का अंदाजा तब होगा जब हम रिटायर हो जाए। जो हज़रात रिटायर्ड हो चुके हैं मुझे माफ करें, रिटायर्ड होने के बाद, यानी जो शख्स बेचैन है कि मैं चंद साल के बाद रिटायर हो जाऊंगा, वो इस बात पर बेचैन क्यों नहीं होता कि वो कभी भी जिंदगी से भी रिटायर हो सकता है। इस बात पर तो बेचैनी है कि सर्विस इतने साल रह गई है, मगर इस बात पर कोई बेचैनी नहीं, पता नहीं उम्र कितने साल रही है, और रही भी है कि नहीं रही। इंसान बेचैन नहीं है इसकी। यही बेचैनी गफलत है, यही नींद है, यही नाकामी है मेरे अजीजों। कुछ भी हासिल हो जाए ये नाकामी है। अगर मुतमईन हो सबसे पहले किस बात से? अपनी सोच से, अपने अकीदे से। अपने अकीदे पे मुतमईन हूं, पेश कर सकता हूं बारगाह खुदाबंदी में खंदा पेशानी के साथ, घबराहट के साथ नहीं। मुतमईन हूं, ठीक, कोई भी मसलक इख्तियार करे, मगर इत्मीनान। और इत्मीनान के लिए जरूरी है तफक्कुर, इत्मीनान के लिए जरूरी है बेचैनी, इत्मीनान के लिए जरूरी है तहकीक, इत्मीनान के लिए जरूरी है पढ़ना, इत्मीनान के लिए जरूरी है हकीकत का पता लगाना, इत्मीनान के लिए जरूरी है आंख बंद करके कुछ भी ना मानना। आंख बंद करके मानना गफलत है, आंख खोल करके मानना इत्मीनान है। आंख खोल के, यही तो सबसे बड़ी खासियत है मकतब इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि। और ये वो खासियत है कि जो दुनिया के अहले फिक्र को बहुत अट्रैक्ट करती है, क्योंकि दीगर कुछ मकातिब फिक्र के यहाँ पाबंदियां हैं अपने मानने वालों पर। फलां की मजलिस में ना बैठना, फलां की महफिल में ना बैठना, फलां के मदरसे में ना जाना, फलां की किताब ना पढ़ना। क्या हो जाएगा? वो किताब तुम्हें गुमराह कर देगी, वो मजलिस तुम्हें गुमराह कर देगी। अकेला मकतब इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि है तो ये कहता है पूरी जुर्रत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, जाओ, जो पढ़ना है पढ़ो, जिसे सुनना है सुनो, जिसकी निशस्त में जाना है जानो। सुनना सबकी, मगर मानना वही के जो हक हो। सुनने के ऊपर कहीं जाने कोई पाबंदी नहीं है। ये वो हकीकत है कि जो अट्रैक्ट करती है कि ये दावा वही कर सकता है जिससे अपने हक होने का इत्मीनान हो। कि किसी की भी सुनो, किसी की भी पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पलट के अगर हकीकत याब हो तो यहीं पर आओगे। तो पहली कामयाबी का पहला राज अकीदे पे इत्मीनान, दूसरा राज अपनी कारकर्दगी पे इत्मीनान। जो कर सकते थे वो किया कि नहीं, यूटिलाइजेशन। मैं सच बता रहा हूं, जिस वक्त आप एग्जाम देते हैं और बाहर आते हैं तो आपने जो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था वो ना करने पर अफसोस ज्यादा होता है, ये जो पढ़ा था याद नहीं आया था उस पर अफसोस ज्यादा होता है। जो पढ़ा था और याद नहीं आया था उस पर अफसोस ज्यादा होता है। ये जो पढ़ा था याद भी आया था मगर टिक गलत हो गया, उस पर अफसोस ज्यादा होता है ना कि ये तो मैं कर सकता था। पूरी तवज्जो चाहता हूं, ये मैं कर सकता था और क्यों नहीं किया। भाई जो कर सकते थे, अल्लाह अकबर, वो नहीं किया तो अफसोस। जो कर नहीं सकते थे उस पर कोई अफसोस नहीं, वो मेरे बस में ही नहीं था। पूरी तवज्जो चाहता हूं। लिहाजा जवानों, अगर कामयाबी चाहते हो, जिंदगी में इत्मीनान चाहते हो, पहला राज मैंने बता दिया। दूसरा राज ये है अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानो, एक लिस्ट बनाओ। What you have, all what you have, in list, जो कुछ तुम्हारे पास है उसकी लिस्ट बनाओ। क्या है मेरे पास,
اس چیز کو کنسیڈر کرنا چھوڑ دو. کیا ہے کسی کے پاس؟ یہ کنسیڈر ہی مت کرو کہ کیا ہے کسی کے پاس. نہیں، اپنے پاس جو کچھ ہے وہ لسٹ بناؤ. میرے پاس کیا ہے؟ پوری توجہ چاہتا ہوں. میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس صحت ہے، میرے پاس زندگی ہے، میرے پاس جوانی ہے، میرے پاس آنکھیں ہیں، میرے پاس سماعت ہے، میرے پاس بولتی زبان ہے، میرے پاس چباتے دانت ہیں، میرے پاس دھڑکتا دل ہے، میرے پاس بیماریاں نہیں ہیں، میں چل سکتا ہوں، میں ہاتھ پیر چلا سکتا ہوں، میں سو سکتا ہوں، میں جاگ سکتا ہوں. کیا ہے؟ فہرست بناتے بناتے انسان تھک جائے گا. کیا کچھ اللہ نے اسے دیا ہے. پہلے کنسیڈر کرو کہ تو کیا تمہارے پاس ہے. اس کے بعد یہ کنسیڈر کرو کہ اس جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کا تم بیسٹ یوٹیلائزیشن کیا کر سکتے ہو، اس کا بہترین استعمال کیا کر سکتے ہو. یاد رکھو، آج جو ان آنکھوں سے کر سکتے ہو، اگر نہیں کرو گے تو کل افسوس کرو کہ یہ تو میں کر سکتا تھا، نہیں کیا. آج جو ان پلکوں سے کر سکتے ہو، آنکھیں نہیں پلکیں، آنکھوں کے ساتھ پروردگار نے تمہیں پلکیں بھی دی ہیں. آج جو ان پلکوں کے ساتھ کر سکتے ہو، بھائی جو نہیں کر سکتے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو کر سکتے ہو اگر نہیں کیا تو کل ناکامی کا احساس ہوگا کہ یہ تو میں کر سکتا تھا، یہ کیوں نہیں کیا میں؟ یہ تو میرے ہاتھ میں تھا، یہ تو پاسبل تھا، یہ تو ممکن تھا، یہ تو میں کر سکتا تھا، یہ میں نے کیوں نہیں کیا. اچھا قبلہ، پلکوں کا بھی حساب ہوگا. پلکوں کا شاید آج کے دور میں سب سے زیادہ حساب ہوگا کہ ان پلکوں کو تم نے وقت پر کیوں نہیں ہلایا، ان پلکوں کو کیوں نہیں وقت پر آنکھوں پر گرایا. کہ پروردگار نے اگر تمہیں آنکھیں دی تھیں کہ جو چاہو دیکھو، تو پلکیں بھی دی تھیں کہ اگر غلط امیج آئے، غلط ویڈیو آئے، اگر نامحرم سامنے آئے تو پھر آنکھوں کے ساتھ پلکوں کا استعمال کرنا. یہ تو تم کر سکتے تھے نا. اگر یہ اور جتنے بھی تمہاری زندگی میں فساد ہیں، بے چینیاں، اضطراب ہیں، جوانوں سن لو. آج جو تم فرش اعضاء پہ نہیں بیٹھ پاتے ہو، آج جو تم مسجد میں دل نہیں لگا پاتے ہو، آج جو تمہیں تلاوت قرآن میں مزہ نہیں آتا، آج جو تمہیں دین بوجھ لگتا ہے، یاد رکھنا اس کی بنیادی وجہ تمہاری آنکھوں کی غلطیاں ہیں. کیونکہ آنکھیں جو دیکھتی ہیں، دل اس کی تمنا کرتا ہے، اور تمنائیں جب پوری نہیں ہوتی ہیں تو بے چینیاں پیدا ہوتی ہیں، اور بے چینیوں کا مطلب ہے ناکامی. اب تمہیں سب کچھ حاصل ہو جائے، سب کچھ حاصل ہو کر کے بھی تمہیں لگے گا کہ کچھ بھی حاصل نہیں کیا. لہذا جہاد کرنا چاہتے ہو راہ خدا میں تو آنکھوں کا جہاد کرو، پلکوں کا جہاد کرو. مت کہو کہ اتنا تو چلتا ہے، یہ ایک امیج ہی تو ہے. نہیں، امیج ویڈیو تک جاتی ہے، ویڈیو کہیں اور تک جاتی ہے، اور پھر یہ سلسلہ کہاں تک پہنچتا ہے، یہ سلسلہ کہاں تک پہنچتا ہے. اس لیے قرآن مجید نے شاید تمہارا آج مد نظر تھا، شاید نہیں، یقیناً. اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ نامحرموں کے درمیان حرام تعلقات قائم نہ کرنا، یہ نہیں فرمایا، ہرگز نہیں. قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ حرام تعلقات قائم نہ کرنا، بلکہ ارشاد ہوا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، حرام تعلقات کے قریب بھی نہ جانا. چونکہ اگر تم نے خود سے کچھ غلطیاں کی اور اس کے بعد تمہاری زندگی میں بے چینیاں آئیں تو پھر کسی اور کی ملامت نہ کرنا. لہذا عزیزو، آج کی دنیا میں آنکھوں کے ذریعے سے اور گیمز کے ذریعے سے تمہارے ساتھ گیم کھیلی جا رہی ہے، تمہیں بے چین کیا جا رہا ہے، تمہیں فیک ہیپینس کا عادی بنایا جا رہا ہے. کیوں نہیں ہوشیار ہوتے ہو؟ کیوں نہیں ہوشیار ہوتے ہو؟ گیمز تم نہیں کھیلتے ہو، تمہارے ساتھ گیم کھیلی جا رہی ہے. تمہاری زندگی کے ساتھ، تمہارے مستقبل کے ساتھ، تمہاری ایمان کے ساتھ، تمہاری آخرت کے ساتھ گیم کھیلی جا رہی ہے. اور والدین، خواب غفلت سے بیدار ہو جائیے، خدا کے لیے خواب غفلت سے بیدار ہو جائیے، خواب غفلت سے بیدار ہو جائیے. بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے کر کے آپ نے اسے اس کی تباہی کا سامان دے دیا ہے. یہ مت کہو کہ یہ تو کارٹون دیکھ رہا ہے، یہ مت کہو کہ یہ تو یوٹیوب کے اندر مفید چیزیں دیکھ رہا ہے، یہ مت کہو کہ یہ تو ہمیں پتا ہے کیا. نہیں، دشمن کے ہاتھ بہت قوی ہیں، دشمن کے ہاتھ بہت قوی ہیں، جتنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے.
جوانوں تمہارا جہاد یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو محفوظ کر دو، ان آنکھوں کو مومن کر دو، ان آنکھوں کو ناکامی سے بچا دو۔ بات صرف آنکھوں تک رکتی نہیں، یہ تمہارے ذہن کا، تمہارے باطن کا، تمہاری روح کا ان پٹ ڈیوائس ہے۔ یہاں سے چیزیں ان پٹ ہوتی ہیں جو پھر تخیلات کی اور خوابوں کی شکل اختیار کرتی ہیں، اور پھر تم ان خوابوں کی دنیا میں رہ کر کے خواب زدہ ہو جاتے ہو، نیند میں چلے جاتے ہو، پھر حقیقی دنیا کی باتیں تمہیں اچھی نہیں لگتی، پھر قرآن مجید کی تلاوت میں تمہیں مزہ نہیں آتا، پھر مجلس اعزا میں تمہارا دل نہیں لگتا۔ رحم کرو اپنے اوپر اور اپنے آپ کو دشمن کے چنگل سے چھڑاؤ۔ ایک بار صلوات بھیجیں۔ جو تم کر سکتے ہو، جو بھی کیپیبلٹیز تمہارے پاس ہیں انہیں کنسیڈر کرو، اور اس کا شکر پروردگار کی بارگاہ میں یہ ہوگا کہ اس کا بیسٹ یوٹیلائزیشن کرو۔ کیا اچیو کرنے کے لیے؟ اطمینان، اطمینان، اطمینان۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ماہرین نفسیات کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری آنکھیں بے لگام ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ سائیکیٹرسٹ۔ اگر تمہاری آنکھیں بے لگام ہیں، یہ کچھ بھی دیکھ لینے کی عادی ہیں، تو تم ڈپریشن میں جا سکتے ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تم بے چین ہو جاؤ گے، مضطرب ہو جاؤ گے، اینزائٹی، یہ ساری یہ بیماریاں آئیں گی، اندر سے کھوکھلا پن شروع ہو جائے گا۔ یعنی اگر آنکھوں کو بے لگام چھوڑ دیا تو بے چینی آئے گی، اور آنکھوں پہ کنٹرول رکھا، پلکوں کا استعمال کیا، جب انہیں بند ہو جانا چاہیے تھا تب اگر تم نے انہیں بند کر دیا تو تمہیں اطمینان حاصل ہو۔ وقت نہیں ہے مجھے بات کو سمیٹنا ہے، اس لیے آنکھ کی مثال دی۔ کان کا بیسٹ یوٹیلائزیشن کرو، زبان کا بیسٹ یوٹیلائزیشن کرو، ہاتھوں اور پیروں کا بیسٹ یوٹیلائزیشن کرو۔ اس بیسٹ یوٹیلائزیشن میں بہترین کمانا ہے، بہترین کھانا ہے۔ قرآن مجید خود دعوت دیتا ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ کس نے تم سے کہا الم گلم جو ملے وہ کھا لو؟ قرآن مجید نے کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ طیب و طاہر، اور وہ کہ جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے۔ اور پھر صرف کھاؤ نہیں، کلو واشربو، کھاؤ بھی پیو بھی، ولا تسرفوا، لیکن اسراف نہ کرو، اسراف نہ کرو۔ لہذا جب اپنی کارکردگی پر مطمئن ہو کہ جو کچھ میرے پاس ہے اس کا میں نے صحیح استعمال کیا، بہترین استعمال کیا، تو تم کامیابی کی طرف جا رہے ہو۔ رہبر انقلاب اسلامی، بانی انقلاب اسلامی حضرت عید اللہ العظمیٰ روح اللہ خمینی کا نام سنا ہوگا آپ نے، اور جانتے ہیں آپ، حضرت واقف ہیں ان سے۔ جب وہ بیمار تھے اور ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا کہ آپ کی آنکھیں کمزور ہو چکی ہیں، اس لیے آپ قرآن مجید کی تلاوت سے پرہیز کریں، اپنی آنکھوں کو بچائیں، آپ قرآن مجید کی تلاوت نہ کریں، ڈاکٹر نے منع کیا۔ تو ان کا جواب کیا تھا کہ مجھے آنکھوں کی ضرورت ہی ہے قرآن پڑھنے کی، اور اگر تلاوت نہیں کروں گا تو پھر آنکھوں کا کیا کروں؟ اور کیا لہذا عقیدے کے اوپر اطمینان، اور عقیدے کے بعد اپنی کارکردگی پر اطمینان۔ کارکردگی پر اطمینان کب ہوگا؟ یہ جو اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کو زندگی کے ہر موڑ پر کام آئے گا۔ دوسرے کو مت دیکھو، اپنی کیپیبلٹیز دیکھو، اپنا ٹیلنٹ دیکھو، اپنی صلاحیت دیکھو، تم کیا کر سکتے ہو، کیا تمہارے پاس ہے اور کیا تم کر سکتے ہو۔ جو ہے اس کے ذریعے سے جو کر سکتے ہو اگر تم نے وہ کر دیا تو تم مطمئن ہو جاؤ، اور یہ اطمینان تمہیں کامیابی کے راستے پر لے جائے گا۔ لہذا اطمینان حاصل کرنا زندگی میں تمہیں کامیاب کرے گا۔ اگر کسی کے ساتھ، بس میں نے مختصر کیا، اگر کسی کے ساتھ وقتی طور کے اوپر کوئی فراڈ ہم کر لیں، وعدہ خلافی کر لیں یا جھوٹ بول لیں، ہو سکتا ہے وقتی طور کے اوپر ہمیں فائدہ ہوگا، مگر آگے چل کر کے خود ہمارا ضمیر ہماری ملامت کرے گا، خود ہمارا ضمیر ہمیں ٹوکے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر دامن اہل بیت سے ہم وابستہ نہیں رہے، اگر یہ والا اطمینان ہم نے حاصل نہیں کیا، اس طرف نہیں گئے، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اس کی نعمتوں کو کنسیڈر نہیں کیا، ان کا بہترین استعمال نہیں کیا، اور ہمیں اطمینان حاصل نہ ہوا، تو جس چیز کو دنیا والے کامیابی سمجھتے ہیں، دنیا والے کہ ہمارے پاس
بہت زیادہ پیسے آ جائیں، وہ بھی حاصل نہیں ہوگی، وہ بھی حاصل نہیں ہوگی۔ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود امام کاظم صلوات اللہ علیہ کا ارشاد ہے۔ اب یہ باتیں اہل بیت اطہار کی صرف مومنین کے لیے ہیں؟ نہیں، پوری انسانیت کے لیے۔ جو اپنا لے وہ کامیاب ہے، جو اختیار کر لے وہ کامیاب ہے۔ آپ فرماتے ہیں دو خصوصیات، دو صفتیں ایسی ہیں کہ جو رزق کو کھینچ لاتی ہیں۔ کس کو پیسے نہیں چاہیے دنیا میں؟ جس بات جہاں سے شروع کی تھی نا وہیں پہ ختم کر رہا ہوں، امام کاظم صلوات اللہ علیہ کا ارشاد، وہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ بھائی جو پیسے بھی ہمیں چاہیے نا، جو دولت دنیا بھی ہمیں چاہیے، وہ بھی کسی مقصد کے لیے ہونی چاہیے۔ وہ مقصد کیا ہو؟ ہم مطمئن ہوں اپنے اصل وطن کی طرف پلٹنے کے لیے، ہم مطمئن رہیں۔ تو مولا کیا فرماتے ہیں؟ دو صفتیں ایسی ہیں جو رزق کو کھینچ لاتی ہیں۔ پہلی اداء الامانت والصدق تجلب الرزق، دو خصوصیات ایسی ہیں جو رزق کو کھینچ لاتی ہیں، ایک ایمانداری، دوسرا سچائی۔ اب یہ ایمانداری اور سچائی کوئی کمپنی اختیار کر لے کامیاب ہو جائے گی، کوئی دکاندار اختیار کر لے کامیاب ہو جائے گا۔ یہ دو صفتیں اختیار کر لو، رزق اپنے آپ آئے گا۔ لہذا مولانا صاحب سے رزق کی دعائیں پوچھنے کے بجائے، وظیفے پوچھنے کے بجائے، یہ صفتیں اختیار کر لو کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں کبھی امانت میں خیانت نہیں کروں گا، دیکھو رزق آتا ہے یا نہیں۔ اور بس دوسری حدیث مولا کی اسی ذیل میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دو اور صفتیں ہیں کہ جو غربت لاتی ہیں، جو فقیری لاتی ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ اسی کا الٹا، الخیانہ والکذب، خیانت کرنا اور جھوٹ بولنا، تجلب الفقر۔ اگر یہ دو باتیں ہوں گی تو غربت آئے گی، فقیری آئے گی، اور نفاق آئے گا، یعنی مال دنیا بھی جائے گا، مال آخرت بھی جائے گا۔ اگر تمہاری زندگی میں جھوٹ ہوگا، فراڈ ہوگا، بددیانتی ہوگی، جیسا کوئی بھی اختیار کر لے، امام کاظم کے اس بتائے ہوئے اصول کو کوئی بھی اپنا لے، وہ کامیاب ہو جائے۔ مومنین اختیار کریں گے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے، مطمئن ہو جائیں گے۔ صلوات ہے جبر محمد۔ بس عزیزو، اسی پیغام کے ساتھ کہ آپ کو اگر اتنا میں کما سکتا تھا اور کم کمایا تو یہ چیز بے چین کرے گی، اور جتنا کمایا اس کو کہاں پہ انویسٹ کر سکتا تھا، اس سے کتنی آخرت حاصل کر سکتا تھا، آخرت حاصل نہیں کی، یہ چیز بے چین کرے گی۔ لہذا بے چینیوں سے بچنا ہے اور اطمینان حاصل کرنا ہے۔ اسی اطمینان کا نام ہے کامیابی، اسی اطمینان کا نام ہے کامیابی۔ اور اطمینان کب حاصل ہوگا؟ بس آخری بات، اطمینان کب حاصل ہوگا؟ قرآن مجید نے ایک ہی نسخہ بتایا ہے، صرف ایک ہی نسخہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اطمینان کا صرف ایک ہی نسخہ ہے، وہ یہ ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، ذکر خدا سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ یہ ترجمہ نہیں ہے، آگاہ ہو جاؤ، صرف اور صرف ذکر خدا سے دل مطمئن ہوتے ہیں، یعنی کہیں پہ اور تمہیں اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور اب میں تمہیں ٹیکنیکلی بتا دوں کہ کیوں ذکر پروردگار سے دل مطمئن ہوگا۔ جب ذکر پروردگار کرو گے تو اس کی نعمتوں کو یاد کرو گے، اس کی نعمتوں کا صحیح استعمال سیکھو گے، صحیح استعمال کے بعد اس کا شکر بجا لاؤ گے۔ یہ جو کام تم کرتے جا رہے ہو ذکر کے بعد اور راہ خدا میں کرتے جا رہے ہو، یہ مقصد زندگی ہے، اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ لہٰذا جب جس وطن سے ہم آئے ہیں، انا للہ، اس کے پاس سے آئے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جب تک اس کے پاس پلٹ نہیں جاتے اس زندگی میں ہمیں اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ پروردگار نے اسے ٹھہرا ہوا رکھا ہی نہیں ہے، لہذا وہاں پلٹ جانے کے بعد اس کی بارگاہ میں واپسی پر تو ہم مطمئن ہوں گے، مگر تب تک کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تب تک کے لیے جس طرح پردیس سے وطن میں رابطہ کرتے رہتے ہیں، اس طرح پانچوں وقت پروردگار متعال سے نماز کے ذریعے سے ہمیں رابطہ کرتے رہنا ہے۔ اور یہ نماز ذکر خدا میں کی طرف ہمیں لے کر کے جائے گی، اطمینان کی طرف لے کے جائے گی، کامیابی کی طرف لے کے جائے گی۔ یہ وہ نماز ہوگی جو ہمیں برائیوں سے روکے گی، یہ وہ نماز ہوگی جو اس دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اسی لیے نماز کے جب بلاتے ہیں تو صرف نماز کے لیے نہیں بلاتے، حی علی الفلاح کہتے ہیں، کامیابی کی طرف بلاتے ہیں۔ بس عزیزو، وقت ختم ہو گیا۔ یا ائمہ طاہرین سلام اللہ علیہم سب کے سب دنیا سے چلے گئے،
زہر دغا سے شہید ہو گئے، کوئی تلوار سے شہید ہوا، مگر زندگانی دنیا کو قربان کر دینا، اس جان کو قربان کر دینا گوارا کیا، لیکن جو ہم کر سکتے ہیں وہ نہ کریں، اس بات کو گوارا نہیں کیا۔ جو کر سکتے ہیں وہ نہ کریں، اس بات کو گوارا نہیں کیا۔ زندان سہے، قید تنہائیوں میں رہے، ظلم و ستم، پہلے امام سے بلکہ سرکار رسالت مآب سے شروع کر کے آخری ہستی تک یہ سلسلہ ہے، لیکن ہر دور میں جیسی ضرورت ہے، جیسے وقت کے اور حالات کے تقاضے ہیں، اس طرح سے لوگوں کی ہدایت، اس طرح سے دین کا تحفظ اور اس راہ میں اپنی جان کو قربان کر دینا۔ ہاں عزیزو، جس امام مظلوم کا ذکر کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، جس امام مظلوم کی شہادت کی مجلس کے لیے ہم بیٹھے ہیں، آپ 7ویں امام ہیں، ہو سکتا ہے کسی کا یہ عقیدہ نہ ہو، آپ معصوم ہیں، ہو سکتا ہے کسی کا یہ عقیدہ نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مگر آپ باب الحوائج ہیں، یہ سب مانتے ہیں۔ آپ کے در سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا، یہ سب مانتے ہیں۔ آپ العبد الصالح ہیں، پروردگار کے صالح بندے خدا، اور آپ پروردگار کی عظیم عبادت گزار ہیں، پروردگار کی ضرور زمین پر عظیم بندے ہیں، یہ سب مانتے ہیں۔ ہاں عزیزو، جب ہم اس باب الحوائج کی بارگاہ میں آئے ہیں تو ہمیں بھی خالی ہاتھ نہیں جانا ہے، ہمیں بھی ان کی بارگاہ سے تبرک لے کر کے جانا ہے، فکری تبرک بھی لے کر کے جانا ہے اور اخروی تبرک بھی لے کر کے جانا ہے۔ عزیزو، میں وہ تاریخ نہیں دہرا سکتا کہ امام کاظم صلوات اللہ علیہ 55 سال جن کی عمر مبارک ہوئی، 35 سال جنہوں نے امامت فرمائی، آپ 7ویں امام ہیں تو 7 صفر کو ہی آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور 7ویں امام ہیں تو ماہ رجب میں آپ کی شہادت ہوتی ہے جو کہ 7واں مہینہ ہے، اور 25 رجب المرجب کو جمعے کے دن آپ کی شہادت ہوتی ہے، اور اتفاق سے 25 رجب اور جمعہ ہے، 25 میں بھی 5 اور 2 7 ہوتے ہیں۔ یہ عظیم تطابق ہے عزیزو، بہرحال عظیم اور عجیب تو ہم نہیں کہہ سکتے، چونکہ اللہ کی طرف سے سب کچھ نپات اللہ ہوتا ہے۔ بہرحال 25 رجب کو جمعے کے دن جو مشہور روایت ہے اس کے مطابق آپ اس دنیا سے زہر دغا سے شہید ہو کر کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ہاں عزیزو، مختلف ادوار میں آپ کو قید خانوں میں ڈالا گیا، مختلف ادوار میں، یہاں تک کہ ایسے ایسے قید خانوں میں ڈالا گیا کہ جو آپ یہ سمجھیے کہ جو سوکھے کنووں کے مانند تھے، اور جن میں جگہ اتنی تنگ ہوتی تھی کہ پیر بھی پھیلائے نہ جا سکے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ ہاں، امام کے زندان میں جانے کی وجوہات کیا ہیں وہ میں بیان نہیں کر سکتا، ہاں کیوں آپ قید خانے میں گئے وہ میں بیان نہیں کر سکتا، وہ آپ تاریخ پڑھیے، عبرت کے لیے پڑھیے کہ آخر کیا وجہ ہوئی کہ آپ کو زندان میں اور اتنی بری طرح سے قید خانے میں اور زنجیروں میں جکڑا گیا۔ ہاں عزیزو، مختلف لوگوں کو جن جن قید خانوں میں آپ رہے آپ سونپا گیا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، آپ کو زہر دے دیا جائے، مگر کسی نہ کسی وجہ سے ان کو ناکامی ہو جاتی تھی اور یہ مقصد پورا نہیں ہوتا تھا۔ ہاں عزیزو، یہاں تک کہ ایک شخص ہے کہ جو مسلم بھی نہیں ہے، جس کا نام سندھی بن شاہک لکھا گیا ہے، جب اس کے قید خانے میں آپ کو رکھا گیا تو یہ شخص بہت ہی ظالم اور جابر ثابت ہوا۔ ہاں عزیزو، اس نے امام علیہ السلام کو زہر دغا دے دیا، یہاں تک کہ 3 دن آپ کس کرب کے عالم میں رہے، کس بے چینی کے عالم میں رہے نہیں معلوم، یہاں تک کہ 25 رجب آئی۔ اور ہاں عزیزو، خدا نہ کہے کوئی قید خانے میں چلا جائے، ارے جب بھی کوئی قید میں جاتا ہے تو اس کی رہائی کی امید ہوتی ہے کہ کم سے کم زندہ واپس آئے گا۔ میرا سلام
इमाम उस इमाम मासूम इमाम कासिम पर, अरे जिनकी पैरों की जंजीरें तब कटी कि जब इस दुनिया की जिंदगी की जंजीरों से आजाद हो चुके। अजरुकुम अल्लाह, बहुत दूर से चाहने वाले आए, क्यों आए हो? हमें अपने इमाम से मिलना है। क्यों आए हो? इमाम की जियारत के लिए आए हैं। कहाँ से आए हो? खुरासान से आए हैं। अच्छा बैठ जाओ। उन्हें बिठा दिया गया, इंतजार करते रहे। जरा सोचिए, आप किसी से मिलने के लिए जाएं और आपसे कहा जाए कि जिनसे आप मिलने के लिए आए हैं वो अभी अंदर से तशरीफ लाएंगे, अभी अंदर से आएंगे, और आप इंतजार करते रहे। ये चाहने वाले इंतजार करते रहे। इतने ने क्या देखा? अरे इमाम तशरीफ नहीं लाए, बल्कि इमाम को कंधों पे उठा के लाया जा रहा है। हाँ, इमाम आज कायनात सोगवार है, कायनात सोगवार है। खुदा आपको कोई गम न दे और सबको तौफीक दे। आप चाहिए काज़िमैन की ज़ियारत के लिए कि जहाँ इमाम काज़िम सलावतुल्लाह अलैहि और इमाम जवाद सलावतुल्लाह अलैहि के रोज़ा अक़दस हैं, ज़रीहा अक़दस हैं। हम सबको खुदा तौफीक दे कि हम इस ज़ियारत का शरफ हासिल कर सकें। और हाँ, बाबुल हवाइज की बारगाह से खाली हाथ नहीं जाया जाता। लिहाजा आइए सब मिलके बाबुल हवाइज की बारगाह में दरख्वास्त करते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहल इमामुल काज़िम, हमारे मज़लूम इमाम, आप पर हमारे करोड़ों सलाम। मौला, हमारी जिंदगियों में बेचैनियां हैं, मौला हमारी जिंदगियों में परेशानियां हैं, मौला हम गुनाहों की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, मौला हम चारों तरफ से नरगेबे हैं, हमें शयातीन अपनी तरफ खींच रहे हैं। मौला, हम आपके दामन में पनाह लेना चाहते हैं। मौला, इस फर्श अज़ा पे आने वाले जितने भी मोमिनीन हैं, ये आपकी बारगाह में हाजिर है बाबुल हवाइज, हम सब की हाजात को पूरा कीजिए। ए बाबुल हवाइज, हम में से कोई भी खाली हाथ वापस न जाए। जिसकी जो भी सबसे बड़ी तमन्ना है वो तमन्ना पूरी फरमा दीजिए। जो मकरूज है उसका कर्ज अदा कर दीजिए। मौला, जो बीमार है उन्हें शिफा दे दीजिए। मौला, जो ज़ियारत के मुतमन्नी हैं उन्हें तौफीक ज़ियारत अता कीजिए। जो हज से मुशर्रफ होना चाहते हैं उन्हें तौफीक हज अता कीजिए। मौला, इस दौर में हम सबको ईमान पर कायम रखिए, मोहब्बत अहले बैत अतार पर कायम रखिए। हाँ हाँ अजीजों, इमाम अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हुए और आपका लाशा बगदाद के पुल पर रख दिया गया। जो आवाजें दी गई वो मैं दोहराना नहीं चाहता। बगदाद के पुल पे इमाम कासिम का लाशा रख दिया गया और ये हुकूमत बताना चाहती है कि आप तभी मौत इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। हाँ हाँ अजीजों, और उसके बाद मुनादी क्या निदाएं दे रहा है, मेरी ज़बान में ताकत नहीं कि जो दोहरा सकूं। हाँ, लेकिन बगदाद मग़मूम जरूर हो गया है। हाँ, इसलिए कि इमाम अलैहिस्सलाम के करम और फैज महदूद नहीं होता। सारे अहले बगदाद ही नहीं बल्कि कुल कायनात पर इमाम का करम होता है। हाँ अजीजों, अब आपका जनाजा 22 शार उठेगा। मकाबिर कुरैश में आपकी तदफीन अमल में आएगी और आज भी लाखों की तादाद में ज़ायरीन आपके रोज़ा अक़दस पर कुछ पैदल चल करके पहुंच रहे हैं, आपकी बारगाह में हाजिरी दे रहे हैं। बस अजीजों, आखिरी जुमला, और ये जुमला बारगाह रबूबी में कबूल हो जाए। मौला, आपका जनाजा बगदाद के पुल पर रख दिया गया। मौला, आपको मकाबिर कुरैश में दफन कर दिया गया, मगर मेरे मौला आपको कैद भी किया गया, जहर भी दिया गया, लेकिन हाँ, ला यौम का यौम का या अबा अब्दुल्लाह। हाँ अजीजों, इमाम कासिम ही के जद इमाम हुसैन, करबला की जमीन, दहकती रेत,
ارے نہ کفن ہے نہ دفن کیا گیا. امام زین العابدین کو زنجیروں میں جکڑ کے وہاں سے گزارا گیا جہاں شہداء کے لاشیں پڑے. ہاں عزیزو، بیوی ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا، صلی علیکہ یا جدہ صلی علیکہ ملیک السماء. اے نانا، آپ پہ آسمان کے فرشتوں نے نماز پڑھی. وہذا حسین مرمل بالدماء مقتول اعضاء. ارے یہ آپ کا نواسا حسین جس کے اعضائے بدن ٹکڑے ہیں، جو بے گور و کفن ہے زمین کربلا. انا للہ و انا الیہ راجعون. الوداع الوداع یا امام کاظم. الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا